बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज आपके लिए एक ऐसा बयान लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, तुम्हारा दिल धड़कने लगेगा और तुम्हें एहसास होगा कि हम किस कदर गफलत की जिंदगी जी रहे हैं। एक ऐसी रात जिसकी हकीकत जानकर तुम हैरान रह जाओगे। एक ऐसी रात जिसे छोड़ देना बदकिस्मती होगी। एक ऐसी रात जिसकी बरकत खुद अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई। ये कोई आम रात नहीं, ये फैसलों की रात है, ये तकदीर के लिखे जाने की रात है। ये वो रात है जिसमें अल्लाह अपने बंदों पर रहमतों की बारिश बरसाता है। जी हाँ, वो कौन सी रात है? वो है शब-ए बारात। शब का मतलब है रात और बारात का मतलब है निजात। यानी ये वो मुबारक रात है जिसमें अल्लाह ताला गुनाहगारों को जहन्नुम से निजात अता फरमाता है, तौबा करने वालों को माफ कर देता है और बेहिसाब लोगों की किस्मत के फैसले लिखे जाते हैं। अफसोस आज के दौर में हमने इस मुकद्दस रात को रस्मो रिवाज की नजर कर दिया है। इस बबरकत रात को हम आतिशबाजी में जाया कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि ये रात इबादत की रात है, ये रात झुकने की रात है, ये मुबारक रात अल्लाह के हजूर रोने की रात है। मेरे नबी ने फरमाया, ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है और पुकारता है कोई मगफरत मांगने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं, है कोई रोजी तलब करने वाला कि मैं उसे रिज़्क अता कर दूं, है कोई मुसीबत में गिरफ्तार कि मैं उसे निजात दे दूं। और ये सदा पूरी रात लगती रहती है। सोचो, अगर दुनिया का कोई बादशाह अपने दरवाजे खोल कर ऐलान कर दे कि जो मांगना है मांग लो, तुम्हें फौरन दिया जाएगा, तो लोग रातों को जाग जाग कर कितारों में लगकर सिफारिशें ढूंढ ढूंढ कर अपना हिस्सा लेने पहुंच जाएंगे। लेकिन अफसोस, आसमानों का बादशाह, पूरी कायनात का मालिक खुद हमें बुला रहा है, मगर हम बेखबर सो रहे हैं। ये शब-ए बारात की रात है, वो मुबारक रात जब जमीन पर अल्लाह की रहमतों की बारिश होती है और हम गफलत की चादर ओढ़कर इस मौके को गवा देते हैं। क्या हम इस रात जागकर अपने गुनाहों की माफी नहीं मांग सकते? क्या हम इस रात अल्लाह के हजूर झुककर अपनी किस्मत के फैसले नहीं बदलवा सकते? ये वो रात है जिसे संवारने वाले कामयाब होते हैं और ज़ाया करने वाले नाकाम होते हैं और बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं तुम्हें इस बाबरकत रात के बारे में कुछ खास मालूमात दूंगी। ये वो रात है जिसे पूरी कायनात में एक खास मुकाम हासिल है। एक ऐसी रात जिसमें तारीख के बेहिसाब हैरान कर देने वाले और अकल को दंग कर देने वाले वाक़यात रोनुमा हुए। अगर हम आगाज़ इंसानियत से देखें तो मालूम होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा इसी शब-ए बारात में कबूल हुई। उन्हें इसी रात ज़मीन पर खिलाफत अता की गई। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब के फैसले की रात भी यही थी, जब पानी का तूफान का आगाज़ हुआ और अल्लाह ने अपनी कुदरत से जालिमों को नेस्त नाबूद कर दिया, तो वो रात भी शब-ए बारात की रात थी। तारीख की किताबों में लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस रात आग में डाला गया, तो वो रात भी शब-ए बारात थी। और इस बाबरकत रात के सदके अल्लाह ने आग को हज़रत इब्राहीम पर गुलजार बना दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसी रात अल्लाह से हम कलामी का शर्फ मिला और बनी इसराइल के लिए फ़िरौन के जुल्म से निजात का रास्ता खुला। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत का फरमान मिला। जिस रात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात पर हुकूमत का इख्तियार दिया गया, वो रात भी शब-ए बारात थी। इसी रात को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इसी रात बीमारियों से शिफा मिली। इसी रात अल्लाह ताला ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उन्हें हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई। फिर वक़्त गुजरता गया और ये रात मज़ीद अज़मतें समेटती गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पर उठाए जाने का वाक़या भी इसी रात पेश आया और यही वो मुबारक रात थी जब दुनिया को वो आखिरी नबी अता किया गया जिनके आने की बशारत तमाम आसमानी किताबों में मौजूद थी। जब मेरे नबी को नबूवत अता हुई, जब उन पर पहली वही नाजिल हुई, जब आपके हिजरत के फैसले हुए, जब ग़ज़वा बदर का फैसला आसमानों पर लिखा गया, जब मक्का की फतह का वक़्त मुकर्रर हुआ, ये सब इसी रात के फैसले थे। यहाँ तक कि आज भी इस रात मतलब शब-ए बारात में वही अज़मत, वही रहमतें, वही फैसले और वही बरकतें मौजूद हैं।
ہر سال اس رات میں آئندہ سال کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، رزق تقسیم ہوتا ہے، موت اور زندگی کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں زمین پر اترتی ہیں اور اسی بابرکت رات کو اللہ کی عدالت لگتی ہے جہاں پر بندے کا نصیب لکھا جاتا ہے۔ سوچو یہ رات کتنی عظیم ہے اور ہم کتنی بے خبری میں اسے گزار دیتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے شب برات جیسی عظیم رات کو کھیل تماشے میں بدل دیا ہے، حالانکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں، فیصلے لکھے جاتے ہیں، لیکن ہم اسے عید کی رات سمجھ کر عیاشیوں میں لگا دیتے ہیں۔ ہمارے بچے آتش بازی کرتے ہیں، شور و گل کرتے ہیں، گلیاں میں دان جنگ کا منظر پیش کرتی ہیں اور ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو یہ سب کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے کبھی سوچا کیا ہمارا یہ طرز عمل مدینے والے نبی کو خوش کر رہا ہوگا؟ کیا ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے نبی نے تو ہمیشہ سادگی، عبادت اور استغفار کی تلقین کی، لیکن بڑے ہی ارمان سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب وہ کریم آقا ہمیں اس حال میں دیکھتے ہوں گے کہ ہم اس مقدس رات کو ضائع کر رہے ہیں، جب وہ اپنی امت کو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے نافرمانیوں میں گم ہوتا ہوا دیکھتے ہوں گے تو ان کا دل کتنا دکھی ہوتا ہوگا۔ کیا ہم نے کبھی تصور کیا کہ ہمارے نبی مدینے میں بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور بے قرار ہو کر کہہ رہے ہوں گے، ہائے میری امت، میں نے تو تمہیں نماز، استغفار، درود، توبہ اور اللہ سے لو لگانے کا سبق دیا تھا اور تم کھیل کود، آتش بازی، بازاروں کی رونقوں اور فضولیات میں لگ چکے ہو۔ اللہ کو منانا تھا مگر تم دنیا کو راضی کر رہے ہو۔ میرے محترم بھائیوں، سوچو کیا ہم وہ امت نہیں جن سے میرے نبی کو محبت تھی؟ کیا ہمیں اپنے نبی کے آنسو نظر نہیں آتے؟ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، مگر ہم نے سب کچھ بھلا دیا۔ زندگی میں کبھی فرصت ملے تو ہسپتالوں میں جا کر کسی مریض کو دیکھو جو ہسپتال کے بستر پر آخری سانسیں لے رہا ہو، اگر ہم غور کریں تو وہ مریض رو کر کہہ رہا ہوتا ہے، کاش مجھے وہ موقع مل جائے کہ میں ایک رات ہی صحیح سجدے میں گزار لوں، ایک رات ہی صحیح اپنے رب کو راضی کر لوں، مگر افسوس موت اسے مہلت نہیں دیتی۔ وہ مریض ہو کر یہ تمنا کر رہا ہے اور ہم زندہ ہو کر بھی اس مبارک رات میں اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کر رہے ہیں۔ کبھی قبرستان جا کر دیکھو کیسی خاموشی ہے، کیسا اندھیرا ہے۔ وہ لوگ جو کبھی ہمارے ساتھ تھے، ہنستے بولتے جیتے تھے، آج وہ مٹی میں جا چکے ہیں اور ہم بھولے بیٹھے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی وہاں جانا ہے۔ سوچو جب فرشتے ہمارے اعمال کا حساب کریں گے اور ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو کیا ہم کہہ سکیں گے کہ اے اللہ، ہم نے شب برات تیرے حضور جھک کر اپنی بخشش کروائی تھی؟ ایک لمحے کے لیے سوچو کیا ہم اس رات کو ضائع کر کے قیامت کے دن اللہ کے حضور شرمندہ نہیں ہوں گے؟ خدارا میرے بھائیوں، دنیا کی چند لمحوں کی خوشی ہمیشہ کی بربادی میں نہ بدل دینا، کیونکہ جو ایک رات بھی اللہ کے خوف سے آنکھوں میں آنسو لے کر گزار لے وہ آخرت میں کبھی رسوا نہیں ہوگا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس بابرکت رات کو 5 عمل ضرور کرنا، کیونکہ یہ 5 عمل تمہاری نسلوں کو سنوار دیں گے، تمہاری تقدیر بدل دیں گے، تمہارے سوئے ہوئے مقدر کو جگا دیں گے، تمہاری غربت کو جڑ سے ختم کر دیں گے، تمہاری دعاؤں کو وہ اثر عطا کر دیں گے کہ جو کبھی رد نہیں ہوگا۔ یہ 5 عمل تمہاری زندگی میں وہ خوشحالی لے کر آئیں گے کہ جو تمہیں ہمیشہ کے لیے خوشحال رکھے گی، وہ روشنی بخشیں گے جو کبھی بجھے گی نہیں، وہ دروازے کھلیں گے جو کبھی بند نہیں ہوں گے، اور وہ برکتیں نازل کریں گے جو کبھی کم نہیں ہوگی۔ نمبر 1، توبہ اور استغفار کرنا۔ توبہ اور استغفار وہ طاقتور ہتھیار ہے جو مٹی میں دبے نصیبوں کو چمکا دیتے ہیں، جو برے وقت کو اچھے وقت میں بدل دیتے ہیں، جو مایوسی کو امید میں اور زوال کو عروج میں بدل دیتے ہیں۔ جب ایک بندہ دل سے توبہ کرتا ہے تو زمین و آسمان کے فیصلے اس کے حق میں بدلنے لگتے ہیں، اس کی بند قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس پر مشکلات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اس کی زندگی میں ایسی برکتیں اترتی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ توبہ گناہوں کو صرف مٹاتی ہی نہیں بلکہ تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ یہ دل کی وہ صفائی ہے جس کے بعد اللہ کی رحمت بے حساب برستی ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جس سے برباد زندگیاں دوبارہ سنورتی ہے۔ تم نے کبھی دیکھا ہے کہ بارش کے بعد زمین کی مٹی خوشبو دینے لگتی ہے؟ حالانکہ یہ وہی مٹی تھی جو پہلے گرد اور دھول سے بھری ہوتی ہے، بس تھوڑی سی بارش نے مٹی کے اندر خوشبو ڈال دی۔ فرمایا بالکل ایسے ہی جب تمہارا دل گناہوں سے بوجھل ہو، جب تمہارا
تمہارے اعمال دھول میں گندے ہو چکے ہوں تو توبہ کی جب بارش برستی ہے تو یہ بارش اس دھول کو ڈول ڈالتی ہے اور تمہارا دل ایمان کی خوشبو سے مہک اٹھتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک گناہ گار نوجوان کی توبہ کا واقعہ سناتی ہوں۔ ایک نوجوان تھا جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ہر رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا، نماز سے دور، ذکر سے غافل اور برائیوں میں مگن۔ دنیا کی چمک دمک نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، حلال حرام کی تمیز بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ زندگی بس یہی ہے، جو دل چاہے کرو، جو مزہ دے رہے وہی صحیح ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، اس کے گناہ لکھے جا رہے ہیں اور ایک دن ایسا آئے گا جب سب کچھ بدل جائے گا۔ ایک رات وہ معمول کے مطابق باہر نکلا، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مشغول تھا کہ اچانک ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا جس نے اس کے دل کی دنیا ہی بدل دی۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، لوگ رو رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ کل تک ہمارے ساتھ تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ اب نہ ہنس سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، اور ایک بزرگ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، لوگوں موت برحق ہے، آج یہ کیا کل تم جاؤ گے، لوگوں موت برحق ہے، آج یہ گیا کل تم جاؤ گے۔ جو آج زمین پر چل رہا ہے کل زمین کے نیچے ہوگا، جو آج اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھا ہے کل اسے چار کندھوں پر اٹھا لے جایا جائے گا۔ یہ دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی، نہ دولت ساتھ جاتی ہے، نہ شہرت، نہ طاقت، نہ رشتے۔ آج تم ہنستے ہو کل تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، آج تمہاری آنکھوں میں روشنی ہے کل یہی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی، تم جس جسم کو سنوارتے ہو، جس کے پیچھے وقت لگاتے ہو، کل یہی جسم مٹی میں دفن ہوگا اور چند دنوں میں مٹی کا حصہ بن جائے گا۔ آج جو زبان تم دنیا کے مزے لینے کے لیے چلاتے ہو کل یہی زبان بند ہو جائے گی اور تمہارے اعمال بولیں گے۔ سوچو قبر میں اترنے کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا، کون تمہیں بچانے آئے گا؟ ماں باپ، بہن بھائی، دوست نہیں، صرف تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے۔ آج توبہ کر لو، کل شاید موقع نہ ملے، کیونکہ جو وقت ایک بار گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ بزرگ کی یہ باتیں سن کر اس نوجوان کے قدم زمین میں جم گئے، ہاتھ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر آج میں مر گیا تو میرا انجام کیا ہوگا۔ وہ گناہ گار نوجوان بوجھل قدموں سے گھر لوٹا، کمرے میں گیا، آئینہ دیکھا اور خود سے سوال کرنے لگا کہ یہ چہرہ جو آج جوان ہے، یہ چہرہ کل قبر کی مٹی میں ہوگا اور قبر کی مٹی میں جا کر میں اللہ کو کون سا منہ دکھاؤں گا۔ یہ سوچتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل میں شدید خوف پیدا ہوا اور وہ سجدے میں گر گیا۔ روتے روتے کہنے لگا، یا اللہ، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، لیکن تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، میں پلٹ آیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ وہ نوجوان روتا رہا، اللہ کے حضور توبہ کرتا رہا، اور ایک وقت آیا کہ وہی نوجوان جو کبھی نافرمان تھا آج اللہ کی محبت میں ڈوب چکا تھا۔ یہ اللہ کی محبت ہی تھی جس نے اسے گناہوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں ڈال دیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا، جب بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے اپنے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ وہ گناہ گاروں کو دھتکارتا نہیں بلکہ اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتی ہوں۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، ایک ایسا واقعہ جو عقل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے، جو اللہ کی رحمت کا وہ دروازہ کھول دے جسے دیکھ کر انسان کے گناہ بھی شرمندہ ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک نوجوان تھا جو 20 سال تک اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا، 20 سال تک گناہ کرتا رہا، 20 سال تک سرکشی میں ڈوبا رہا، 20 سال تک اس نے اپنے رب کو بھلا دیا، لیکن رب نے اسے نہیں بلایا۔ ایک دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، جا میرے اس بندے کو میرا پیغام دے، اسے کہہ دے کہ اے نوجوان، 20 سال ہو گئے تجھے میری نافرمانی کرتے ہوئے، اب تو بس کر، اب تو رک جا، اب تو شرم کر۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کے پاس پہنچے، اسے اللہ کا پیغام دیا، اور جیسے ہی اس گناہ گار نوجوان نے یہ الفاظ سنے تو اس کے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا، دل کی دنیا ہل کر رہ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ چیخنے لگا، وہ کانپنے لگا جیسے کوئی سویا ہوا شخص کسی زلزلے سے اچانک جاگ جائے۔ یہ پیغام سنتے ہی وہ نوجوان وہاں سے جنگل کی طرف بھاگ نکلا، بے خودی کے عالم میں چلتا گیا۔
یہاں تک کہ ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا اور سسک سسک کر اپنے رب سے فریاد کرنے لگا، اے اللہ، میں تو تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھ رہا تھا، میں تو ہمیشہ تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ مانتا رہا، لیکن آج جب میں نے تیرا پیغام سنا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید تیری رحمت کم ہو گئی ہو اور میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں۔ اے میرے رب، اگر واقعی ایسا ہے، اگر تیرے پاس رحم کم رہ گیا ہے اور میرے گناہ بڑھ گئے ہیں، اگر تیرے خزانوں میں مغفرت کم ہو گئی ہے اور میری بدمالیاں زیادہ ہو گئی ہیں، تو اے اللہ پھر مجھے تباہ کر دے، مجھے ختم کر دے، مجھے مٹا دے۔ اور اگر واقعی تیری رحمت آج بھی وہی ہے، اگر آج بھی تیرا کرم میرے گناہوں سے زیادہ ہے، اگر آج بھی تو اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، تو اے میرے رب، میں تیری رحمت کے صدقے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، پھر میں تیری مغفرت کا سوال ہوں، میں تیرے در پر جھک گیا ہوں۔ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر تو میری بخشش نہیں کرے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ وہ نوجوان روتا رہا، بھلکتا رہا، چیختا رہا، لیکن اس کا اللہ خاموش نہیں تھا۔ وہ اللہ جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ جو ایک آنسو بہانے والے کو پوری دنیا کے بخشے جانے کے برابر معافی دے دیتا ہے، اس اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا، اے موسیٰ، جا میرے اس نوجوان کو میرا جواب دے، جا کر اسے کہہ دے، اے نوجوان، تو مردود نہیں نکلا، تو میرا محبوب نکلا، تو وہ نکلا جو میری رحمت پر یقین رکھتا ہے، تو وہ نکلا جو میری رحمت کا سہارا لیتا ہے، تو وہ نکلا جو میری مغفرت کی امید سے آیا ہے۔ جب ایک گناہ گار میری رحمت کی دہلیز پر آتا ہے تو میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اسے خالی ہاتھ لٹا دوں، میں اسے دھتکار دوں، میں اسے بخشے بغیر چھوڑ دوں۔ جا میرے نوجوان کو خوشخبری دے کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ ہے میرے رب کی محبت۔ وہ گناہ ضرور دیکھتا ہے مگر دروازہ بند نہیں کرتا، وہ نافرمانی جانتا ہے مگر دھتکارتا نہیں، وہ دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا بھٹک چکا ہے، مگر جب بندہ پلٹ آتا ہے تو میرا رب اپنی محبت سے اپنے بندے کو گلے لگا لیتا ہے۔ وہ اللہ جو کہتا ہے کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق تیرے خلاف ہو جائے، تب بھی اگر میں تجھ سے راضی ہوں تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہی وہ اللہ ہے جو انتظار کرتا ہے کب اس کا بندہ لوٹے، کب اس کے دروازے پر آ کر کہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ اور جیسے ہی وہ کہہ دے تو اللہ اسے گلے لگا کر کہتا ہے، میرے بندے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو فرمایا، اس بابرکت رات میں پہلا عمل جو کرنا ہے وہ ہے استغفار، دوسرا عمل نفل نماز پڑھنا۔ یہ رات وہ رات ہے جس میں ایک سجدہ تمہاری پوری زندگی بدل سکتا ہے، ایک رکوع تمہارے نصیب کھول سکتا ہے، ایک آنسو تمہارے سارے گناہ دھو سکتا ہے۔ شب برات کی رات نفل نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے تم اپنے مقدر کو اپنے ہاتھوں سے سنوار رہے ہو۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کر فخر کرتا ہے، جب وہ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرے بندے میری رحمت کی امید میں جھک رہے ہیں۔ اس رات جتنا ہو سکے نفل نمازیں پڑھو، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو تمہارے رزق میں برکت، تمہاری پریشانیوں میں سکون اور تمہاری زندگی میں خوشحالی لے آئے گی۔ سوچو، اگر کوئی شخص اندھیرے میں ہو، راستہ نہ مل رہا ہو اور اچانک اسے روشنی دکھائی دے جائے تو وہ کیسا محسوس کرے گا؟ یہی حال اس شخص کا ہوتا ہے جو شب برات میں اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ گناہوں کے اندھیرے سے نکل کر رحمت کے نور میں آ جاتا ہے۔ تیسرا عمل قرآن کی تلاوت کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زبان پر ایسی روشنی ہو جو دنیا اور آخرت میں تمہارے کام آئے تو اس رات قرآن کو اپنا ساتھی بنا لو۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے، جو زندگی کو روشنی بخشتا ہے، جو تمہاری دعاؤں کو راستہ دکھاتا ہے۔ اس رات قرآن کی تلاوت کرنا ایسا ہے جیسے تم اللہ سے خود بات کر رہے ہو، جیسے تم اللہ کی ہدایت کو اپنے دل میں اتار رہے ہو۔ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ پانی کے بنا مچھلی مر جاتی ہے؟ بالکل اسی طرح قرآن کے بنا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ جو دل اللہ کے کلام سے آباد ہو جائے، اس پر کبھی غم اور بے سکونی غالب نہیں آتی۔ اس لیے اس بابرکت رات میں جتنا ممکن ہو قرآن پڑھو، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنا دے گا۔
چوتھا عمل صدقہ اور خیرات کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں خوشحالی آئے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں تو اس رات صدقہ دو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے، جو تمہاری بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر دیکھو، تمہیں ایسا لگے گا جیسے تم نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ کبھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر دیکھو، تمہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے تم نے اپنے آخرت کے لیے روشنی کا انتظام کر لیا۔ جو مال تم اللہ کے راستے میں دو گے وہ کم نہیں ہوگا، بلکہ وہ کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس دیا جائے گا۔ پانچواں عمل والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا۔ یہ وہ عمل ہے جو تمہارے نصیب کو بدل سکتا ہے، جو تمہاری دعا کو فوراً قبول کروا سکتا ہے۔ شب برات کی رات والدین کے لیے دعا کرنا ایسا ہے جیسے تم جنت کے دروازے پر دستک دے رہے ہو۔ جو والدین کی خدمت کرتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ جو والدین کو خوش کرتا ہے اللہ اس کے راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر درخت کی جڑیں مضبوط ہوں تو درخت کتنا سرسبز ہو جاتا ہے؟ بالکل اسی طرح اگر والدین کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہاری زندگی بھی سرسبز ہو جائے گی، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گی۔ اس رات اپنے ماں باپ کے قریب جاؤ، ان کے قدموں میں بیٹھو، ان کے لیے دعا کرو، کیونکہ ان کی دعائیں وہ ہتھیار ہیں جو تمہارے مقدر کو سنوار سکتی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں اس بابرکت رات میں وقت نکال کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آج کا بیان اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔